बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ के सिलसिले का एक उर्दू नावल पावरलैंड, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम इमरान और उसके साथियों का पता बताओ। अगर तुम्हारी निशानदही दुरुस्त साबित हुई तो ये मेरा वादा रहा कि तुम अपने आप को पावरलैंड में शामिल समझो। रिचर्ड ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद जवाब देते हुए कहा, तुमने कब से जवाना को बेवकूफ़ समझ लिया है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इस तरह तुम्हें इमरान और उसके साथियों का पता बता दूंगा ताकि तुम दोनों उस तरफ से फ़ायदा उठा लो? पहले उन्हें ख़त्म कर दो, फिर हमें मार डालो। जवाना का लहजा तल्ख हो गया। ओह देखो, मुझ पर यकीन करो, मैंने पहले इमरान के कत्ल का मिशन मुकम्मल करना है, उसके बाद बाकी बातें हो सकती हैं। रिचर्ड ने उलझे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा, कम अज़ कम अपने अमल से तो उसका सबूत दो। हमें खोल दो और फिर बैठकर एक टेबल पर लेन देन भी हो सकता है। जवाना ने जवाब दिया, ठीक है, ये मुझे मंजूर है। और सुनो जवाना, अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम मुझसे कोई धोखा कर सकते हो तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। इस कमरे की दीवारों में सैकड़ों स्टेन गन्नों के धाने मौजूद हैं जो मेरे सिर्फ एक इशारे पर काम शुरू कर देंगी। तुमने पहले देखा है कि मशीन गन्नों का क्या हशर हुआ है, वो छत से कैसे चिपक गई हैं और किस तरह बेहोश कर देने वाली गैस ने तुम पर अचानक गलबा पा लिया था। रिचर्ड ने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहा, मैं सब जानता हूँ, मुझे सबक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। जवाना ने तल्ख लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओके। रिचर्ड ने कंधे उचकाते हुए कहा, उसने यही सोचा था कि जवाना से मालूमात उगलवाकर मिशन मुकम्मल कर ले, उसके बाद बॉस से बात हो जाएगी। अगर बॉस उसे शामिल करने पर राज़ी हो गया तो ठीक, वरना उन्हें किसी भी वक्त ख़त्म किया जा सकता है। जंजीरें खोल दो, रिचर्ड ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, और वो सर हिलाते हुए तेज़ी से स्तूनों की तरफ बढ़े। और फिर थोड़ी देर बाद जवाना और जोसेफ दोनों जंजीरों की गिरफ्त से आज़ाद हो चुके थे। जवाना और जोसेफ ने अपने बाजू हिलाए और फिर उनके चेहरों पर इत्मीनान सा छा गया। अब मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है, अब तुम बताओ कि इमरान और उसके साथी हैं कहाँ? रिचर्ड ने कहा, वो सब मेकअप में हैं, तुम उन्हें पहचान ना सकोगे जब तक मैं उनकी शनाख्त ना करवा दूँ। ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मुझसे अलहदा रहना, मैं जाकर उनसे बातचीत करूँगा और फिर तुम्हें इशारा करके एक तरफ हट जाऊँगा। उसके बाद तुम जानो और तुम्हारा काम। जवाना ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे तुम पर एतमाद है। जवाना गलत बात नहीं कह सकता, आओ मेरे साथ। रिचर्ड ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा और फिर वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जवाना और जोसेफ दोनों उसके पीछे थे। उस कमरे से निकलकर वो अकवी दरवाजे से होते हुए इमारत से बाहर निकल आए। रिचर्ड उन्हें लिए हुए एक और रास्ते से सीढ़ियां चढ़ता हुआ एक कमरे में ले आया। ये खासा कुशादा कमरा था जिसे दफ्तर के से अंदाज में सजाया गया था। बैठो और बताओ कि इस ऑपरेशन के लिए कितने आदमी चाहिए? रिचर्ड ने कहा, जितने भी इकट्ठे कर सको कम हैं। जवाना ने मुख्तसर सा जवाब दिया। जोसेफ शुरू से लेकर अब तक खामोश था और अब भी वो खामोशी से बैठा हुआ था। मेरे पास 14 आदमी हैं, क्या इतने आदमी काफ़ी हैं? रिचर्ड ने कहा, बिल्कुल काफ़ी नहीं हैं, इमरान के साथियों की तादाद इससे ज़्यादा है। अलबत्ता ये हो सकता है कि मैं इमरान को यहाँ बुला लेता हूँ, वो मेरी कॉल पर खुद ब खुद चला आएगा, फिर शायद तुम्हारे 14 आदमी काफ़ी हो जाएं। जवाना ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, ओह, अगर ऐसा हो जाए तो और ज़्यादा दुरुस्त होगा। रिचर्ड ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा, ओके, मुझे एक ट्रांसमीटर ला दो, वसी रेंज का ट्रांसमीटर। जवाना ने कहा और रिचर्ड सर हिलाता हुआ उठा और फिर एक अलमारी की तरफ बढ़ता चला गया। मगर इससे पहले कि रिचर्ड अलमारी तक पहुंचता, अचानक कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और दूसरे लम्हे इमरान और शार्टी दोनों अंदर पहुंच गए। इमरान उसी तरह अतालवी मेकअप में था। कॉल करने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही हाजिर हो गया हूँ, इमरान ने असल लहजे में कहा। और रिचर्ड, जो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही तेज़ी से मुड़ा था, इमरान की बात सुनकर बेइख्तियार उछल पड़ा।
کون ہو تم؟ رچرڈ نے کرخت لہجے میں کہا، علی عمران۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور رچرڈ نے بے اختیار جوانا کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ عمران ہے، جوانا نے جواب دیا۔ تو تم مجھے فروخت کر رہے تھے جوانا؟ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، مگر اس سے پہلے کہ جوانا کوئی جواب دیتا، رچرڈ نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ریوالور نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے جوزف کا ہاتھ حرکت میں آیا اور پھر رچرڈ کے ہاتھ سے ریوالور نکلتا چلا گیا۔ رچرڈ نے اچھل کر جوزف کے سینے پر لات مارنی چاہی، مگر دوسرے لمحے جوانا حرکت میں آیا اور اس کا ہاتھ پوری قوت سے رچرڈ کی گردن پر پڑا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور رچرڈ گیند کی طرح اچھل کر بائیں ہاتھ کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ تم حقیر چوہے، تم کیا سمجھتے تھے کہ تم جوانا کو خرید لو گے؟ جوانا نے اس پر چھلانگ لگاتے ہوئے کہا۔ رچرڈ نے دیوار سے ٹکرا کر تیزی سے پلٹنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے سینے پر جوزف کی لات پوری قوت سے پڑی اور رچرڈ چیخ مار کر پشت کے بل فرش پر جا گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ ساکت ہو گیا۔ کہیں مر تو نہیں گیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہ ڈھیٹ آدمی ہے، اتنی جلدی مرنے والوں میں سے نہیں، جوانا نے کہا، اور پھر اس نے فرش پر پڑے ہوئے رچرڈ کو گردن سے پکڑ کر یوں اٹھا لیا جیسے بچے کسی کھلونے کو اٹھاتے ہیں۔ یہ بے ہوش ہے باس، جوانا نے یوں کہا جیسے ڈاکٹر کسی مریض کی تشخیص کرنے کے بعد اپنی مہارت کا اعلان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے اٹھا کر لے آؤ، عمران نے کہا، پھر واپس دروازے کی طرف مڑا۔ شارٹی جو خاموش کھڑا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہی مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب رچرڈ کو ہمراہ لیے سیڑھیاں اتر کر نیچے راہداری میں پہنچے اور پھر عقبی گلی سے ہوتے ہوئے وہ عمارت کی پشت والی سڑک پر پہنچ گئے جہاں پہلے سے ہی شارٹی کی کار موجود تھی۔ شارٹی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، عمران ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور جوانا اور جوزف پچھلی سیٹوں پر براجمان ہو گئے۔ بے ہوش رچرڈ کو دونوں سیٹوں کے درمیان ڈال دیا گیا اور پھر شارٹی نے کار آگے بڑھا دی۔ کسی پرائیویٹ کوٹھی میں لے چلو شارٹی، مجھے اس رچرڈ سے بہت کچھ معلوم کرنا ہے، عمران نے شارٹی سے مخاطب ہو کر کہا اور شارٹی نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ ابھی کار نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک کار کو ایک جھٹکا سا لگا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اس کی وجہ معلوم کرتے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور کار کے گرد دھوئیں اور گرد کا بادل سا اٹھا اور پھر کار کے پرزے سڑک پر بکھرتے چلے گئے۔ مارٹن نے کار ہوٹل برگنزا کی پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ جیسے ہی ہوٹل کی بیرونی راہداری میں پہنچا، اچانک ستون کی آڑ سے ایک لمبا تڑنگا نوجوان باہر آ گیا۔ کیا رپورٹ ہے اسٹار؟ مارٹن نے دبے لہجے میں پوچھا۔ باس، وہ دونوں حبشی پہلے تہہ خانے میں لے جائے گئے، کنگ ڈاگ بھی وہاں گیا تھا، اس کے بعد ابھی کنگ ڈاگ انہیں اپنے ہمراہ دوستانہ انداز میں لے کر اوپر اپنے دفتر میں گیا ہے، نوجوان نے سرگوشیانہ انداز میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ مون اور اسکائی کہاں ہیں؟ مارٹن نے پوچھا۔ وہ اندر ہال میں ہیں، وہ اطالوی کی نگرانی کر رہے ہیں جس کے ساتھ شارٹی ہے، اسٹار نے جواب دیا اور مارٹن سر ہلاتا ہوا مین گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی وہ چونک پڑا کیونکہ اس نے مون اور اسکائی دونوں کو تیزی سے ایک لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ لفٹ کو شاید دیر تھی اس لیے وہ دونوں اس کے انتظار میں رک گئے۔ مارٹن تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے قریب پہنچ گیا۔ کیا بات ہے؟ مارٹن نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ان کی چونکہ ہال کی طرف پشت تھی اس لیے وہ دونوں مارٹن کی آواز سنتے ہی چونک پڑے۔ باس، وہ دونوں لفٹ کے ذریعے اوپر کنگ ڈاگ کے آفس میں گئے ہیں، انہیں ایک بیرے نے کوئی اطلاع دی ہے، اسکائی نے جواب دیا۔ اوکے، تم ان کے پیچھے جاؤ، لیکن صرف نگرانی کرنی ہے، میں عقبی سمت میں جا رہا ہوں، مارٹن نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر واپس مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مین گیٹ سے باہر اسٹار موجود تھا۔ مارٹن نے اسے اپنے ہمراہ آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے پارکنگ میں آئے۔ دوسرے لمحے مارٹن نے اپنی کار کا اسٹیئرنگ سنبھالا، اسٹار ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور مارٹن کار کمپاؤنڈ گیٹ سے نکال کر ہوٹل کی عقبی سمت میں لے آیا اور پھر اس نے عقبی گلی کے سامنے ایک گلی میں اپنی کار موڑ کر اس کا رخ دوبارہ سڑک پر کر دیا۔ گلی کی نکڑ پر ایک بڑی سی گاڑی پہلے سے موجود تھی۔ آپ ادھر کیوں آ گئے باس؟ کہیں وہ مین گیٹ سے نہ نکل جائیں، اسٹار نے پوچھا۔
تم نہیں جانتے ان لوگوں کی نفسیات، ان کے اوپر جانے کا مقصد میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ اب رچرڈ کو اغوا کر کے لے جائیں گے۔ رچرڈ نے ان دونوں حبشیوں سے دوستی لگا کر حماقت کی ہے، مارٹن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اسٹار نے اسبات میں سر ہلا دیا جیسے باس کی بات کا مقصد سمجھ گیا ہو۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ دونوں چونک پڑے۔ انہوں نے عقبی دروازے سے 4 افراد کو باہر نکلتے دیکھا۔ ان میں سے ایک اطالوی تھا، دوسرا شارٹی، اور ان کے پیچھے 2 حبشی تھے جن میں سے ایک جوانا تھا۔ اس نے جوانا کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ جوانا کے کاندھے پر رچرڈ لدا ہوا تھا۔ یہ واقعی عمران ہے، میں اس کی چال پہچانتا ہوں، مارٹن نے مطمئن لہجے میں کہا، اور پھر اس نے تیزی سے آگے کی طرف جھک کر ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا اور اس میں ایک بیضوی سا بڑا کیپسول نکال کر ڈیش بورڈ کے نیچے نصب ایک چھوٹی سی مشین کے خانے میں ڈال کر اس کا بٹن دبا دیا۔ کیپسول خانے کے اندر چلا گیا اور اس مشین پر ایک بلب سا جل اٹھا۔ اسی لمحے عمران اور اس کے ساتھی کار میں سوار ہو کر آگے بڑھ چکے تھے۔ مارٹن نے کار گلی سے نکالی اور عمران کی کار کے پیچھے لگا دی۔ اب دونوں کاریں ایک دوسرے کے بالکل پیچھے چل رہی تھیں۔ سڑک پر خاصا ٹریفک تھا۔ مارٹن کے دانت بھنچے ہوئے تھے اور اس کی نظریں عمران کی کار پر جمی ہوئی تھیں۔ ابھی دونوں کاروں نے تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ مارٹن نے ایکسیلیٹر پر زور سے دباؤ ڈالا اور اس کی کار عمران کی کار کے بالکل عقب میں پہنچ گئی۔ مارٹن کی کار کا بمپر عمران کی کار کے عقبی بمپر سے تقریباً جڑ سا گیا اور اسی لمحے مارٹن نے تیزی سے مشین کی سائیڈ میں لگا ہوا بٹن انگوٹھے سے پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے مشین پر جلتا ہوا بلب بجھ گیا اور مارٹن نے ایکسیلیٹر پر دباؤ ہلکا کر دیا۔ دونوں کاروں کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگا۔ جب ان دونوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 10 گز کا ہو گیا تو مارٹن نے ہاتھ بڑھایا اور ایک بار پھر مشین کے اس بٹن کو پریس کر دیا جسے اس نے پہلے پریس کیا تھا۔ بٹن کے پریس ہوتے ہی عمران کی کار کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ کار کے گرد دھوئیں اور گرد و غبار کا بادل چھا گیا۔ مارٹن نے بڑی پھرتی سے اسٹیئرنگ کاٹا اور سائیڈ میں اپنی کار دوڑاتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کی لہریں سی دوڑ رہی تھیں، آنکھوں میں کامیابی کی چمک ابھر آئی تھی۔ مارٹن کار دوڑاتا ہوا ایک بار پھر بڑی سڑک پر آیا اور پھر اس نے کار کو بائیں طرف ٹرن کر کے اس کی رفتار اور زیادہ بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چکر کاٹ کر دوبارہ اس طرف آ گیا جہاں عمران کی کار کو اس نے اڑایا تھا۔ اس طرف ٹریفک بند تھی۔ ٹریفک سارجنٹ نے سڑک بلاک کی ہوئی تھی۔ متبادل راستے سے جائیں، یہاں ایک حادثہ ہو گیا ہے اور پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ مارٹن کی کار آہستہ ہوتے ہی ایک سارجنٹ نے آگے بڑھ کر مارٹن سے کہا، کیا ہوا؟ کیا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ مارٹن نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں جناب، ایک کار کو بم سے اڑا دیا گیا ہے، سارجنٹ نے جواب دیا۔ کار میں سوار لوگ تو بچ گئے ہیں نا؟ مارٹن نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے کار میں سوار افراد سے دلی ہمدردی ہو۔ مجھے معلوم نہیں جناب، ویسے ایسی صورت میں کسی کا بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سارجنٹ نے جواب دیا اور مارٹن نے سر ہلاتے ہوئے کار متبادل روڈ کی طرف بڑھا دی۔ کافی آگے جا کر مارٹن نے ایک سائیڈ میں کار روکی اور پھر اسٹار سے مخاطب ہو کر کہا، اسٹار، تم پیدل اتر کر جاؤ اور مشن کی مکمل رپورٹ حاصل کرو، خاص طور پر عمران کی لاش کا پتہ کرنا ہے۔ پھر مجھے کیفے شائی لاک میں رپورٹ دو، ہو سکے تو عمران کی لاش اور حادثے کے فوٹو بھی حاصل کر لو، پولیس ڈپارٹمنٹ سے آسانی سے مل جائیں گے۔ مارٹن نے اسٹار کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، یس باس، میں حاصل کر لوں گا۔ اسٹار نے دروازہ کھول کر کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا اور مارٹن نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ اب وہ بڑے اطمینان سے کار چلاتے ہوئے کیفے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے مکمل یقین تھا کہ عمران کے بچنے کا 1% چانس بھی نہیں ہے۔ اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا، انتہائی آسان ترین مشن۔ تم سب ہوٹل کے باہر جا کر نگرانی کرو، میں یہاں رہوں گا، واکر نے راہداری میں موجود 5 افراد سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ سب تیزی سے راہداری سے ہو کر ہوٹل کے حال والے سرے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد راہداری خالی ہو گئی۔ یہ سب رچرڈ کے ساتھی تھے جو جوانا اور رچرڈ کے ساتھ تہہ خانے سے باہر آئے تھے۔ رچرڈ نے جوزف اور جوانا کو اپنے دفتر میں لے جاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کر دیا تھا، اور واکر جو رچرڈ کا نمبر 2 تھا
اس نے اس مخصوص اشارے سے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ شاید رچرڈ نے یہ اشارہ اس لیے کیا تھا تاکہ جوانا اور جوزف ساتھیوں کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے کھل کر بات نہ کر سکیں۔ واکر خود ایک چوڑے سے ستون کی آڑ میں رک گیا۔ اس کی نظریں راہداری کے دونوں سروں کا جائزہ لے سکتی تھیں، اس لیے اس نے یہ اسپاٹ منتخب کیا تھا۔ ابھی اسے وہاں کھڑے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ راہداری کے اس سرے پر جس کا تعلق ہوٹل کے ہال سے تھا 2 آدمی نظر آئے۔ ان میں سے ایک کو دیکھ کر واکر چونک پڑا۔ یہ شارٹی تھا، کیسینو D6 کا مالک اور مقامی طور پر خاصا با اثر آدمی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان اطالوی تھا۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آئے اور پھر رچرڈ کے دفتر کے دروازے پر پہنچ کر رک گئے۔ سپرنگوں والا دروازہ پوری طرح سے بند نہ تھا، اس لیے اندر کی آوازیں آسانی سے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دونوں چند لمحے تک دروازے کی سائیڈ میں کھڑے رہے۔ ایک بار تو واکر کے دل میں آیا کہ وہ آگے بڑھ کر انہیں روک لے، لیکن پھر اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا کیونکہ وہ باس رچرڈ کی عادت سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب اس نے صرف نگرانی کا اشارہ دیا تھا تو صرف نگرانی ہی ہونی چاہیے۔ وہ اپنے حکم میں معمولی سی رد و بدل کی رعایت دینے کا عادی نہ تھا، اس لیے واکر خاموش کھڑا رہا اور اسی لمحے اطالوی اور شارٹی دونوں دروازے کو دھکیلتے ہوئے اندر چلے گئے۔ سپرنگوں والا دروازہ ان دونوں کے اندر جاتے ہی خود بخود بند ہو گیا۔ واکر بدستور اپنی جگہ پر کھڑا رہا، البتہ اس کے ذہن میں بے چینی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ وہ شارٹی سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، لیکن چونکہ شارٹی اور رچرڈ کے درمیان کبھی براہ راست تصادم نہ ہوا تھا، اس لیے بظاہر کوئی ایسا خطرہ نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے شارٹی کسی کام کے لیے اس اطالوی کو لے کر باس کے پاس آیا ہو، لیکن چند منٹ بعد ہی اس کی بے چینی خاصی بڑھ گئی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر خود اندرونی حالات کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی وہ فیصلے پر عمل کرتے ہوئے قدم اٹھانے ہی والا تھا کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اطالوی اور شارٹی باہر آ گئے، اور ان دونوں کے پیچھے وہ دونوں حبشی تھے، اور ان حبشیوں کو دیکھتے ہی وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ جوانا کے کندھوں پر رچرڈ یوں لدا ہوا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو۔ ان سب کا رخ عقبی سمت تھا۔ واکر اپنی گن تیزی سے سیدھی کرتے ہوئے ستون کی آڑ سے باہر نکل آیا۔ جانے والوں کی اس کی طرف پشت تھی، اس لیے ان میں سے کوئی بھی اسے چیک نہ کر سکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان پر فائر کھولتا، اس نے رچرڈ کی آنکھیں کھلتی ہوئی دیکھیں۔ رچرڈ کا منہ چونکہ اس کی طرف تھا اس لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ رچرڈ نے ایک آنکھ بند کر کے اسے اشارہ کیا اور ایک بار پھر دونوں آنکھیں بند کر لیں۔ واکر اشارہ سمجھتے ہی تیزی سے مڑا اور پھر پنجوں کے بل دوڑتا ہوا ہال کی طرف بڑھ گیا۔ رچرڈ کو لے جانے والے اب راہداری کا موڑ مڑ چکے تھے۔ واکر سمجھ گیا کہ رچرڈ جان بوجھ کر بے ہوش ہوا ہے، اور اس نے اشارہ بھی اسے اپنے پیچھے آنے اور نگرانی کا کیا تھا۔ ہال میں پہنچتے ہی واکر تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھا اور پھر چند لمحوں بعد پارکنگ میں کھڑی ہوئی اس کی کار حرکت میں آ گئی۔ وہ سپورٹس کار تھی۔ کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل کر وہ کار دوڑاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر سائیڈ روڈ سے مڑ کر اس طرف آ گیا جدھر عقبی سمت کا دروازہ تھا اور گلی سڑک پر آ کر نکلتی تھی۔ پھر واکر نے دور سے شارٹی اور اس کے ساتھیوں کو ایک بڑی سی کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ دونوں حبشی پچھلی نشست پر بیٹھ رہے تھے اور رچرڈ کو بھی انہوں نے پچھلی نشست پر ہی رکھا تھا۔ واکر نے کار کی رفتار آہستہ کر لی تاکہ آسانی سے نگرانی کر سکے۔ جیسے ہی شارٹی کی کار آگے بڑھی، واکر نے ایک اور کار کو سامنے والی گلی سے نکل کر شارٹی کی کار کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا۔ واکر کی کار ان سے چند کاریں پیچھے تھی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور آگے گئے ہوں گے کہ اچانک پچھلی کار تیزی سے سائیڈ لین کی طرف بڑھی اور اسی لمحے ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ شارٹی کی کار کے گرد دھوئیں اور گرد کا بادل سا اٹھا اور ساتھ ہی کاروں کے بریکوں کی چیخوں سے ماحول گونج اٹھا۔ واکر کے جسم کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے کار تیزی سے ایک طرف روکی اور پھر وہ دروازہ کھول کر نیچے اترا اور بے تحاشا بھاگتا ہوا شارٹی کی کار کی طرف بڑھا۔ دھماکے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کار کو بم سے اڑا دیا گیا ہے۔ شارٹی نے پیچھے چلنے اور عین دھماکے کے وقت سائیڈ لین کی طرف مڑنے والی کار کے نمبر ذہن میں رکھ لیے تھے۔ پولیس کی سیٹیوں
اور لوگوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ جب واکر دھماکے والی جگہ پر پہنچا تو اس نے کار کے پرزے سڑک پر بکھرے ہوئے دیکھے، البتہ کار کی نشستوں والا حصہ پچک سا گیا تھا۔ اس کے چاروں دروازے اڑ کر کہیں دور جا گرے تھے۔ اسی لمحے لوگوں نے اندر موجود افراد کو باہر کھینچنا شروع کر دیا۔ واکر جب پہنچا تو اس وقت تک کار میں سوار افراد کو باہر کھینچ لیا گیا تھا۔ ان سب کے جسم مڑے تڑے ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کے جسموں کی ہر ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ یہ زندہ ہیں، انہیں ہسپتال پہنچاؤ، ایک آدمی نے چیخ کر کہا، اور واکر دیوانہ وار آگے بڑھا اور سڑک پر پڑے ہوئے رچرڈ پر جھپٹا۔ رچرڈ کے سر اور جسم کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ لوگ ان حبشیوں، اطالوی نوجوان اور شارٹی کو اٹھا اٹھا کر مختلف کاروں میں ڈال رہے تھے۔ واکر نے جھپٹ کر رچرڈ کو اٹھایا اور پھر اپنی کار کی طرف دوڑ لگا دی۔ رچرڈ کے سینے میں ہلکی سی لرزش موجود تھی۔ واکر نے اسے کار میں ڈالا اور پھر وہ بے تحاشا کار بھگاتا ہوا جنرل ہسپتال کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ اس کے ارد گرد اور کاریں بھی دوڑ رہی تھیں، لیکن واکر کو اس وقت سوائے اپنے باس کے اور کسی کا خیال نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچ گیا اور پھر وہاں پہنچتے ہی رچرڈ کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا گیا۔ اطالوی نوجوان، شارٹی اور دونوں حبشی بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور اس وقت وہ سب بھی آپریشن تھیٹر میں لے جائے جا رہے تھے۔ ان کو لانے والے تو ہسپتال میں رجسٹر میں اپنا نام اور پتہ لکھوا کر واپس جا چکے تھے، جبکہ واکر وہیں رکا رہا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی جیپ وہاں پہنچ گئی اور پھر آپریشن تھیٹر کے باہر پولیس کے 2 سارجنٹوں نے ڈیرا جما لیا۔ وہ آنے والوں کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ ان کے آپریشن ہو رہے ہیں، تمام کی حالت انتہائی خطرناک ہے۔ تھیٹر سے نکلنے والے ایک اسسٹنٹ ڈاکٹر نے سارجنٹ کو جواب دیتے ہوئے کہا اور سارجنٹ نے سر ہلا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسٹریچر میں آپریشن تھیٹر سے باری باری سب کو باہر لایا گیا۔ ایک اسٹریچر سفید کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اور واکر نے چونک کر دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے اطمینان کا سانس نکل گیا، کیونکہ اسے دوسرے اسٹریچر پر رچرڈ نظر آ گیا، جبکہ دونوں حبشی اور اطالوی نوجوان بھی زندہ تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ شارٹی ہلاک ہو چکا ہے۔ شارٹی کا اسٹریچر سرد خانے کی طرف موڑ دیا گیا، جبکہ باقی اسٹریچر وارڈ کی طرف لے جائے جانے لگے۔ پولیس والے وہیں رکے رہے۔ پھر ایم ایس سے انہوں نے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ایک آدمی ہلاک ہو گیا ہے، ہم نے اسے بچانے کی بے حد کوششیں کی ہیں، لیکن ہماری کوششیں ناکام رہی ہیں، ایم ایس نے متاسف لہجے میں کہا، اور پھر سارجنٹوں نے تیزی سے اپنی نوٹ بکوں پر بیان لکھنا شروع کر دیا۔ باقی زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ کیا وہ بیان دینے کے قابل ہیں؟ ایک سارجنٹ نے پوچھا۔ ہم نے ان کے آپریشن کر دیے ہیں، لیکن ابھی ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ وہ زندہ بچ جائیں، لیکن جہاں تک بیان کا تعلق ہے، کم از کم 2 روز تک ایسا نہیں ہو سکتا، ایم ایس نے کہا، اور پھر وہ پولیس سارجنٹ سے اجازت لے کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے دفتر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پولیس سارجنٹس اب وارڈ کی طرف چل پڑے۔ وہ شاید خود اپنی آنکھوں سے حادثے کے شکار افراد کی حالت دیکھنا چاہتے تھے۔ واکر بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا وارڈ کی طرف چل پڑا۔ اسے ایم ایس کے اس ریمارک سے شدید تکلیف پہنچی تھی کہ رچرڈ ابھی تک خطرے کی حالت میں ہے۔ اس کے ذہن میں اس کار کے نمبر گھوم رہے تھے جو دھماکے کے وقت شارٹی کی کار پر چڑھ دوڑی تھی اور پھر سائیڈ لین کی طرف مڑ گئی تھی۔ وارڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی واکر نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ یہاں بیٹھ کر رچرڈ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے کے بجائے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ پہلے اس کار کا پتہ چلائے اور پھر پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کو رچرڈ کے اس طرح زخمی ہونے کی اطلاع دے دی جائے۔ سٹی چارمنگ ہوٹل کے خوبصورت ہال میں صفدر اور کیپٹن شکیل ایک میز پر بیٹھے اورنج جوس کی چسکیاں لے رہے تھے۔ جولیا اوپر اپنے کمرے میں تھی، جبکہ باقی ساتھی شہر کی سیر کے لیے نکل گئے تھے۔ انہیں یہ ہدایات بھی عمران نے ہی دی تھی کہ وہ جینری پہنچتے ہی گھوم پھر کر شہر کی سڑکوں اور مشہور علاقوں سے واقفیت حاصل کر لیں، تاکہ جب مشن کا آغاز ہو تو پھر انہیں کوئی دشواری نہ ہو۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر یہاں ہمارا مشن ہے کیا؟ صفدر نے چسکی لیتے ہوئے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔
وہ باہر نکلنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے ہال میں بیٹھ گئے۔ عمران نے تفصیل سے تو سب کچھ بتا دیا ہے کہ پاور لینڈ کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ وہ تفصیل تو میں نے بھی سنی ہے، لیکن جینری میں پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، وہ تو یہاں سے دور کسی نامعلوم مقام پر ہے۔ پھر ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ صفدر نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ یہ بات عمران کو معلوم ہوگی، جب وقت آئے گا تو وہ خود ہی بتا دے گا، کیپٹن شکیل نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ بڑا خوفناک حادثہ ہوا ہے ہوٹل برگینزا کے عقب میں، کسی نے کار کو بھری سڑک پر بم سے اڑا دیا ہے۔ اچانک قریبی میز سے ایک آواز صفدر کے کانوں میں پڑی اور صفدر چونک پڑا۔ اس میں موجود افراد تو بچ گئے ہیں نا؟ دوسری آواز سنائی دی اور صفدر نے دیکھا کہ وہاں 2 افراد موجود تھے جو شراب کے جام درمیان میں رکھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، تم کیوں چونکے ہو؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا اور صفدر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ معلوم نہیں، ویسے ان کی حالت بچنے والی تو نہیں تھی، البتہ وہ ہسپتال پہنچنے تک تو زندہ تھے۔ میں جس کو اٹھا کر اپنی کار پر ہسپتال چھوڑ آیا ہوں وہ تو شدید زخمی تھا، کوئی اطالوی تھا، خاصا خوبصورت آدمی تھا، لیکن حادثے نے اس کی شکل بگاڑ دی تھی، پہلے نے جواب دیا۔ صرف ایک ہی آدمی تھا کار میں؟ دوسرے نے پوچھا۔ ارے نہیں، کار میں 5 افراد تھے، 2 گرانڈیل حبشی تھے جو پچھلی سیٹوں سے نکلے ہیں، ایک اطالوی اور 2 مقامی آدمی تھے۔ وہ تو کار ہی بم پروف تھی، جس کی وجہ سے اس کی باڈی فضا میں بکھرنے سے بچ گئی اور وہ زندہ ہسپتال تک پہنچ گئے۔ اگر کوئی عام کار ہوتی تو ان کے جسموں کے پرزے بھی کار کے ساتھ ہی سڑک پر بکھر جاتے، پہلے نے جواب دیا۔ اطالوی اور حبشیوں کا سن کر صفدر کی چھٹی حس جاگ اٹھی۔ کیپٹن شکیل بھی چونکا تھا، لیکن وہ خاموش بیٹھے ان کی باتیں سنتے رہے۔ لیکن جب انہوں نے کوئی اور موضوع چھیڑا تو صفدر سے نہ رہا گیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ان کی طرف بڑھا۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، کیا آپ اس اطالوی اور حبشیوں کا حلیہ بتا سکتے ہیں؟ صفدر نے ان کے قریب پہنچ کر بڑے خلیق لہجے میں کہا۔ او، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حادثے کی تفصیل بتانے والے نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ایک اطالوی میرا ساتھی بھی ہے، وہ آج ہی یہاں پہنچا ہے، میں اس کے انتظار میں ہی یہاں بیٹھا ہوں، صفدر نے کہا۔ او اچھا، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تفصیل سے اطالوی کا حلیہ بتا دیا۔ جیسے جیسے وہ حلیہ بتاتا گیا صفدر کا دل بیٹھتا چلا گیا، کیونکہ حلیہ ہو بہو وہی تھا جو میک اپ عمران نے کر رکھا تھا۔ پھر جب اس نے حبشیوں کا سرسری سا حلیہ بتایا تو صفدر کو یقین ہو گیا کہ وہ جوزف اور جوانہ ہی ہوں گے۔ یہ زخمی اب کہاں ہیں؟ صفدر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جنرل ہسپتال میں ہیں، ویسے ان کے زندہ بچ جانے کی امید کم ہے، پہلے نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ او، مجھے وہاں جا کر معلوم کرنا پڑے گا، جو حلیہ آپ نے بتایا ہے وہ کچھ میرے ساتھی سے ملتا جلتا ہے، صفدر نے کہا، اور پھر وہ ان کا شکریہ ادا کر کے واپس اپنی میز پر آیا، جہاں کیپٹن شکیل بڑی بے چینی کے عالم میں بیٹھا اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا پتہ چلا؟ کیپٹن شکیل نے بے چینی سے پوچھا۔ آؤ، عمران، جوزف اور جوانہ شدید زخمی ہیں، صفدر نے دبے لہجے میں کہا، اور پھر صفدر نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر ایش ٹرے کے نیچے دبا دیا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ میرا خیال ہے کہ مس جولیانا کو اطلاع کر دیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ابھی تصدیق کر لیں پھر، صفدر نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ مین گیٹ سے باہر نکلتے ہی انہیں ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ صفدر نے اسے جنرل ہسپتال چلنے کے لیے کہا اور ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھنے لگی، اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں جنرل ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئے۔ یہ بہت وسیع و عریض ہسپتال تھا، اس کی عمارت 10 منزلہ تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے انہیں انکوائری گیٹ کے سامنے جا کر اتار دیا اور صفدر اسے کرایہ دے کر انکوائری روم میں داخل ہو گیا۔ کیپٹن شکیل بھی اس کے ہمراہ تھا۔ انکوائری روم بھی خاصا بڑا تھا اور اس میں 20 کے قریب کاؤنٹر تھے، جن میں سے 6 کاؤنٹر صرف ٹیلی فون پر معلومات دینے کے لیے ریزرو تھے، باقی 14 کاؤنٹر براہ راست معلومات مہیا کرتے تھے۔ صفدر نزدیکی کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک خوبصورت سی لڑکی موجود تھی۔ فرمائیے، لڑکی نے صفدر کے قریب آتے ہی نرم لہجے میں پوچھا۔ برگینزا ہوٹل کے عقب میں ایک کار کو بم سے اڑا دیا گیا ہے، اس میں سوار افراد کو یہاں ہسپتال میں لایا گیا ہے،
ان کے بارے میں تازہ ترین معلومات چاہیے۔ صفدر نے دھڑکتے دل سے کہا۔ آپ کس حیثیت سے پوچھ رہے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہم شام کے اخبار کے رپورٹر ہیں محترمہ، اور ہم نے تازہ ترین خبر دینی ہے، صفدر نے جواب دیا۔ فوری طور پر اسے یہی بہانہ سوجا تھا۔